आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारे वीडियो से मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। नाज़रीन मुअज़्ज़म, वीडियो पर जाने से पहले हम आपसे दरख्वास्त करते चलें कि हमारे नए शुरू किए जाने वाले चैनल ब्लेंड ऑफ हिस्ट्री इंग्लिश को सब्सक्राइब कर लें और उसके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस की सेटिंग का इंतखाब कर लें ताकि वहां पर पेश की जाने वाली बेहतरीन वीडियोस से आप महरूम न रह सकें। नाजरीन मुअज़्ज़म, आजकल एक बहस सोशल मीडिया पर बहुत शद्दोमत से की जा रही है कि अहले तशय्यो जो काला लिबास पहनते हैं उसके पहनने की मुमानियत आइमाए अहले बैत ने खुद फरमाई है, बल्कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम की एक रिवायत को बड़ी सराहत के साथ इस सिलसिले में बयान किया जाता है कि काला लिबास फिरऔन का लिबास है, इसलिए इसे मत पहना जाए। इस सिलसिले में हमने ये मुनासिब ख्याल किया कि अपने व्यूअर्स को हकीकत हाल से आगाह किया जाए और अय्याम अज़ा में काला लिबास पहनने के बारे में आइमाए ताहिरीन के जो इरशादात हैं उससे मुत्तला किया जाए ताकि ज़हनों में पैदा होने वाले शुकूक व शुबहात का अज़ाला हो सके। तो आइए चलते हैं अपनी आज की वीडियो पर और देखते हैं कि इस सिलसिले में हकीकत क्या है। नाजरीन मुअज़्ज़म, अहले तशय्यो के यहाँ अज़ादारी में काला लिबास पहनना आइमाए अहले बैत और हुज्जत खुदा हज़रत इमाम ज़मा अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ से मोहब्बत व अताअत का इजहार और ऐलान वफ़ादारी है। लश्कर इस्लाम के दो सरदारों हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब और हज़रत जाफ़र तैयार की शहादत पर औरतों का काला लिबास पहनना और अपने वालिद गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गम में हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का काला लिबास पहनना, नीज़ इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम का हज़रत अली अलैहिस्सलाम की शहादत पर काला लिबास पहनना और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत पर अहले बैत की औरतों का शाम और मदीना की औरतों के साथ काला लिबास पहनना तारीख़ इस्लाम में मारूफ व मशहूर है। ये स्यापोशी यानी काला लिबास पहनना खुद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आइमाए मासूमीन के सामने अंजाम पजीर हुआ है और सीरत आइमाए मासूमीन में है। लिहाजा काला लिबास पहनना ना तो हराम है और ना ही मकरूह, बल्कि शिया मजहब में काला लिबास पहनना आइमाए ताहिरीन की अमली सीरत से लिया गया है, ना कि ये कि हज़रात शिया ये काम बग़ैर दलील के और किसी और की देखा देखी अंजाम देते हों। नाजरीन, ये मुत्तफ़िक़ा इलैह है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमामा मुबारक स्याह रंग का था। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का अमामा भी स्याह रंग का और अबा का रंग भी स्याह था। बाज़ अहले सुन्नत माखिज़ में बयान किया गया है कि फ़तह मक्का के दिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर अक़दस पर स्याह रंग का अमामा था। खुद इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने मदीना में स्याह लिबास ज़ेब-ए-तन किया है। नाजरीन, अब हम आपकी खिदमत में चंद रिवायात पेश करेंगे जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि स्याह लिबास पहनना ममनू नहीं बल्कि एक पसंदीदा अमल है और गम, दुख और तकलीफ़ के इजहार के तौर पर अहले इस्लाम की मुमताज़ हस्तियों ने स्याह लिबास ज़ेब-ए-तन करके अपने दुख और तकलीफ़ का इजहार फरमाया है। अबू मंसूर मोहम्मद बिन अहमद अल अज़हरी ने तहज़ीबुल लुग़त में बयान किया है कि हज़रत उम्मे सलमा की बेटी ज़ैनब ने हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब पर 3 दिन गिरिया किया और काला लिबास पहना। फिर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपने पास बुलाया और कहा कि अब अपने बालों में कंघी करो और आँखों में सुरमा डालो। हमारे बिरादरान अहले सुन्नत की मशहूर तरीन किताब मुस्नद अहमद में जनाब अहमद बिन हम्बल ने हज़रत अस्मा बिनते उमैस से एक रिवायत नकल की है जिसमें हज़रत अस्मा बिनते उमैस फरमाती हैं कि जब जाफ़र तैयार शहीद हुए तो रसूल खुदा ने मुझे फरमाया कि 3 दिन काला लिबास पहनो और उसके बाद जो दिल है वो करो। इब्ने अबिल हदीद मोतज़िली, जो कि अहले सुन्नत वल जमात के मोतज़िला मसलक के पैरोकार हैं, नहजुल बलागा की अपनी शरह में बयान करते हैं कि जब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम शहीद हुए
تو عبداللہ ابن عباس نے لوگوں سے کہا کہ علی شہید ہو گئے ہیں اور اپنا جانشین بھی چھوڑ کر گئے ہیں، اگر چاہتے ہو تو تمہارے سامنے ان کا جانشین باہر آئے، ورنہ کسی پر کوئی زور نہیں ہے۔ لوگ یہ سن کر رونے لگے اور کہا کہ ہاں، علی کا جانشین باہر آئے۔ پس امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام لوگوں کے پاس آئے اور ان کے لیے خطبہ پڑھا۔ امام لوگوں کے پاس اس حال میں باہر آئے کہ آپ نے کالا لباس پہنا ہوا تھا۔ ناظرین، اسی طرح اہل سنت کے دو بڑے عالم دین ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں اور حاکم نے مستدرک میں متصل سند کے ساتھ عائشہ دختر سعد سے روایت کی ہے کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شہادت پر بنی ہاشم کی عورتوں نے 1 سال تک زینت کو ترک کیا اور کالا لباس پہنا۔ حاکم نیشا پوری نے مستدرک میں بیان کیا ہے کہ عورتوں نے 1 سال تک کالے لباس پہنے۔ اسی سے ملتی جلتی روایت ابن اسیر نے بھی اسد الغابہ میں بیان کی ہے کہ عورتوں نے 1 سال تک کالے لباس پہنے اور 1 ماہ تک عزاداری کی۔ ناظرین، اہل سنت کتب کے ساتھ ساتھ شیعہ کتابوں کی ایک بہت بڑی تعداد میں مصنفین نے یہ روایت بیان کی ہے کہ یزید نے اہل بیت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ کیا آپ ادھر رہنا چاہتے ہیں یا مدینہ واپس جانا چاہتے ہیں؟ میں آپ کو قیمتی چیزیں بھی ساتھ دوں گا۔ اہل بیت نے کہا کہ ہم سب سے پہلے امام حسین علیہ السلام پر نوحہ خوانی اور عزاداری کرنا چاہتے ہیں۔ یزید نے کہا جو دل ہے کریں۔ پھر دمشق میں چند کمرے خالی کروائے گئے اور انہوں نے عزاداری کرنا شروع کی، اور کوئی ہاشمی و قریشی عورت ایسی نہ تھی کہ جس نے امام حسین علیہ السلام کے غم میں کالا لباس نہ پہنا ہو۔ انہوں نے 7 دن تک وہاں عزاداری کی۔ اس روایت کو باقر مجلسی، باقر بہبودی، مرزا حسین نوری اور شیخ عبداللہ بحرانی وغیرہ نے بھی اپنی کتابوں میں تحریر کیا ہے۔ احمد بن محمد بن خالد البرقی نے اپنی مشہور کتاب المحاسن میں امام باقر علیہ السلام کے بھائی ابو حفص سے بیان کیا ہے کہ جب حسین بن علی علیہ السلام شہید ہوئے تو بنی ہاشم کی تمام عورتوں نے کالے لباس پہن کر عزاداری کی۔ گرمی اور سردی کی ان کو کوئی پرواہ نہیں تھی، اور میرے والد علی ابن الحسین ان کے لیے غذا تیار کرتے تھے۔ ناظرین، عماد الدین ادریس کرشی نے اپنی کتاب عیون الاخبار و فنون الآثار میں بیان کیا ہے کہ ام المومنین حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا نے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد مسجد نبوی میں کالا خیمہ لگایا اور خود بھی کالا لباس پہنا۔ ناظرین، کالے لباس کے پہننے اور دوسروں کو اس کی ترغیب دینے کی سینکڑوں روایات اہل سنت اور اہل تشیع کی کتابوں سے ہم آپ کی خدمت میں پیش کر سکتے ہیں، لیکن ویڈیو کے طویل ہو جانے کے مد نظر ہم نے ان چند ایک روایات پر ہی اکتفا کیا ہے۔ ناظرین، کالا رنگ کافی سارے خواص و آثار رکھنے کے علاوہ ایام غم اور عزاداری کے لیے مناسب ہے، کیونکہ غمگین انسان غم کی حالت میں ہوتا ہے اور اس غم اور پریشانی کا اظہار کالا لباس پہن کر بہتر طریقے سے کیا جا سکتا ہے۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا کے انسان غم کی حالت میں اسی رنگ سے استفادہ کرتے ہیں۔ کالے رنگ کے لباس کا استعمال فطری اور نفسیاتی طور پر انسان میں دکھ اور غم کا تاثر پیدا کرتا ہے اور آنکھ میں آنسو لانے کا سبب بنتا ہے۔ کالے رنگ کی اسی افادیت کے باعث امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جن عورتوں کے شوہر مر گئے ہیں وہ ایام عدت میں رنگا رنگ لباس نہ پہنیں، سرما اور خوشبو اور زینت نہ کریں، لیکن کالا لباس پہننے میں کوئی حرج نہیں۔ یہ روایت آپ کتاب مستدرک الوسائل میں ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ ناظرین، علامہ سید محمد جعفر طباطبائی حائری نے دلیل پیش کی ہے کہ جب ہاشمی خواتین نے امام سجاد علیہ السلام کے سامنے امام حسین علیہ السلام کی عزاداری پر گریہ و ماتم کیا اور کالا لباس پہنا تو امام سجاد نے اس پر خاموشی اختیار کی اور ان کو اس کام سے منع نہ کر کے ان کے اس کام کی تائید کی ہے۔ اگر یہ کام مکروہ یا جائز نہ ہوتا
تو لازمی طور پر ان کو اس کام سے منع کرتے اور ان خواتین پر امام سجاد علیہ السلام کے حکم کی اطاعت اور عمل کرنا واجب ہوتا۔ بس امام معصوم کا اس پر خاموشی اختیار کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ کالا لباس پہننے میں کوئی امر مانع نہیں ہے۔ خاص طور پر ان بنی ہاشم کی خواتین میں عالمہ غیر معلمہ بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا بھی شامل تھیں کہ جنہوں نے خود کالا لباس پہنا ہوا تھا، اور امام معصوم یعنی امام زین العابدین کے بعد وہ اہل بیت کی ممتاز ترین فرد تھیں۔ ناظرین، یہی وجہ ہے کہ تمام شیعہ فقہا اور مجتہدین نے ایام عزاداری میں کالا لباس پہننے کو مستحب اور پسندیدہ ترین عمل قرار دیا ہے۔ مرزا حسین نوری نے اپنی مشہور کتاب مستدرک الوسائل میں بیان کیا ہے کہ روایات اور احادیث میں دلائل اور اشارے ملتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری میں کالا لباس پہننا مکروہ نہیں ہے بلکہ مستحب ہے، جیسا کہ کافی علماء و فقہا کی سیرت بھی یہی رہی ہے۔ آیت اللہ سیستانی کی نظر میں امام حسین علیہ السلام کی عزاداری میں کالا لباس پہننا ایک اچھا اور نیک کام ہے۔ آیت اللہ مرزا جواد تبریزی کا فتویٰ ہے کہ شیعوں میں اس امر میں کوئی اختلاف نہیں کہ سینہ زنی، کالا لباس پہننا شعائر اہل بیت میں سے ہے، اور قرآن کی آیت بھی ہے کہ جو بھی شعائر الہی کا احترام و تعظیم کرے یہ علامت ہے دلوں کے متقی ہونے کی۔ ناظرین، اسی طرح آیت اللہ العظمیٰ مرعشی نجفی نے اپنے وصیت نامے میں اس طرح لکھا کہ میں وصیت کرتا ہوں اپنے بیٹے کو کہ وہ میرا وہ لباس جو میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کے غم و عزاداری کے موقع پر محرم و صفر کے مہینے میں پہنتا تھا، میرے ساتھ قبر میں دفن کرے۔ ناظرین، کچھ فقہا نے نماز کے دوران کالے لباس کے استعمال کو مکروہ گردانا ہے، لیکن اس سلسلے میں جن روایات کا سہارا لے کر اس قسم کے فتوے دیے گئے ہیں ان کے بارے میں آیت اللہ العظمیٰ مرزا جواد تبریزی نے ایک سوال کے جواب میں بیان فرمایا ہے کہ نماز میں کالا لباس مطلقاً حرام نہیں ہے، ہاں بعض روایات سے اس کی کراہت بیان کی جاتی ہے، لیکن ان روایات کی سند ضعیف ہے۔ سند سے قطع نظر کرتے ہوئے نماز میں کراہت سے مراد ثواب کا کم ہونا ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام کی عزاداری میں کالا لباس چونکہ شعائر مذہب اور علامت غم و حزن ہے اس لیے مستحب ہے۔ ناظرین، جہاں تک حضرت علی علیہ السلام کے اس فرمان کا تعلق ہے کہ کالا لباس فرعونیوں اور جہنمیوں کا لباس ہے، تو اس سلسلے میں یہ عرض ہے کہ حضرت علی علیہ السلام سے یہ روایت صرف چند شیعہ کتابوں میں ہی مرقوم ہے۔ اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں ایسی کوئی روایت حضرت علی یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے کسی سے بیان نہیں کی گئی۔ اس کے علاوہ احادیث کی کتابوں میں غلط روایات کی آمیزش کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اگر کالے لباس سے متعلق اس قسم کی درست روایات موجود ہوتیں تو سیاہ لباس کو اسلامی حکومتوں کے سرکاری لباس کے طور پر رائج نہ کیا جاتا۔ مثال کے طور پر جب بنو عباس نے بنو امیہ کے خلاف مہم کا آغاز کیا تو انہوں نے امام حسین علیہ السلام پر ہونے والے مصائب پر احتجاج اور ہمدردی کا نعرہ بلند کیا اور اپنے قیام کا آغاز کیا۔ رسول خدا کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب کی نسل سے تعلق رکھنے والے عباسیوں کا سرکاری لباس سیاہ رنگ کا تھا، جو کہ ان کی حکومت قائم ہونے کے بعد کئی دہائیوں تک عباسیوں کے سرکاری لباس کے طور پر قائم رہا۔ عباسیوں کے شروع کے کئی حکمرانوں نے اس کالے لباس کو اپنا سرکاری لباس رکھا اور ٹوپیوں اور لمبے لمبے کالے لباسوں پر کہ جن پر آیات قرآنی نقش ہوتی تھیں کی شکل میں اس رنگ کو رائج کیا، اور یہ بنی عباس کی علامت بن گیا، یہاں تک کہ بنی عباس اور ان کے حاکموں کے ساتھ اعلان وفاداری کے لیے سب پر کالا لباس پہننا لازم و ضروری ہو گیا تھا۔ اگر رسول اکرم یا حضرت علی علیہ السلام سے کالے لباس کی مذمت میں
کوئی درست اور مستند روایت موجود ہوتی تو بنو عباس اپنے قیام کے آغاز میں جس طرح سے عالم اسلام کے نمائندے بن کر ابھرے تھے، سیاسی اور انتظامی طور پر یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے تھے کہ جہنمیوں اور فرعونیوں سے اپنے آپ کو تشبیہ دلوا لیتے اور مسلمان ان پر انگلیاں اٹھاتے۔ مشہور اہل سنت مورخ عبد الرحمن بن ابی بکر السیوطی نے تاریخ الخلفاء میں بیان کیا ہے کہ سال 53 ہجری میں منصور عباسی نے سب پر کالی ٹوپی پہننا ضروری قرار دے دیا تھا۔ اس نے اس کام کو دیہاتوں میں عملی طور پر انجام دلوایا اور ہر جگہ اشتہار لگا کر اس رنگ کو پہننا لازمی قرار دیا۔ جب بنو عباس نے اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے تحاشا مظالم ڈھائے اور ان کی کھلے عام قتل و غارت گری کی تو شیعہ علماء نے ان سے اظہار نفرت کے لیے کچھ اس قسم کے بیانات اپنی کتابوں میں رقم کیے کہ جیسا کہ شیخ صدوق نے عیون الاخبار الرضا میں بیان کیا کہ دشمنوں کا لباس وہی کالا لباس ہے اور ان کی غذا آب انگور یعنی شراب اور آب جو اور کئی طرح کی مچھلیاں ہیں، بس تم ان کی مجالس میں حاضر نہ ہوا کرو، ایسی مجالس کے جن میں حق کے مطابق حکم نہ ہوتا ہو اور جن مجالس میں ائمہ طاہرین اور مومنین کی توہین ہوتی ہو اور اہل مجلس سب ظالم و معصیت کار اور اہل فساد ہے۔ انہی قسم کی روایات کو پڑھ کر غیر شیعہ حضرات نے انہیں کالے لباس کی مخالفت کے طور پر پیش کیا ہے، جبکہ اس قسم کے احکامات کا پس منظر اور اس وقت کے نامساعد حالات کو جاننے کی بالکل کوشش نہیں کی۔ مکتب شیعہ میں کالا لباس پہننا اصل میں اپنے ائمہ اہل بیت کی پیروی کرنا ہے۔ کالی عبا اور کالے عمامے میں نماز پڑھنے میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے جاتے وقت کالا جوتا پاؤں میں ہونے سے بھی نماز کے درست اور مقبول ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری پر نئے ہیں تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اسے سبسکرائب کر لیں اور اس کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشنز کی سیٹنگ کا انتخاب کر لیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمارا جو ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کرنا نہ بھولیں، تاکہ علوم محمد و آل محمد کی نشر و اشاعت میں آپ کی حصہ داری برقرار رہے۔ ہماری آپ سے یہ بھی درخواست ہے کہ آپ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔